सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस में बदकिस्मती से अब तक कोई पेशरफ नहीं हो सकी और जो JIT कीनिया शवाहिद इकट्ठे करने गई थी वो भी खाली हाथ लौट गई है और अदालत के सामने अपनी बेबसी जाहिर करती हुई सुनाई दे रही। आज सुप्रीम कोर्ट में जब अरशद शरीफ कत्ल केस पर सस्को समात हुई और उस दौरान आज मुश्तरका तहकीकाती टीम के सरबराह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कीनिया ने शवाहिद तक रसाई नहीं दी और अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से कीनिया से कोई ठोस मवाद नहीं मिला। दौरान समात सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सरबराह JIT की सरजनिश भी की गई। जस्टिस मज़ाहिर नकवी से पूछा कि जो काम आपके ज़िम्मे लगाया था हुआ या नहीं। मोअज़्ज़ज़ जज के इस्तफसार पर JIT सरबराह ने कहा कि कीनिया से शवाहिद नहीं मिले। जस्टिस मज़ाहिर ने कहा कि शवाहिद की बात तो ट्रायल में सामने आएगी, मवाद क्या जमा किया। इस पर सरबराह JIT ने इंकशाफ किया कि अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से कीनिया से कोई ठोस मवाद नहीं मिला। समात के दौरान JIT सरबराह ने बताया कि कीनिया में जाए वकुआ तक उनको रसाई नहीं दी गई, कोई ऐसा मवाद नहीं मिला जिससे किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। कीनिया ने हमारे साथ, वो कहते हैं कि ज़्यादा ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस ने पूछा कि कीनिया ने पहले ताउन की यकीन दहानी कराई थी, बाद में ऐसा क्या हुआ कि कीनिया ने ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि दफ्तर खारजा खोज लगाए और इस हवाले से रियासत को आगाह करे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल के 3 जाविये हैं। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से भागने पर किसने मजबूर किया? क्या तहकीकात हुई कि अरशद शरीफ के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात किसने दर्ज कराए? क्या पता लगाया गया कि अरशद शरीफ को ऐसा क्या दिखाया गया कि वो मुल्क से बाहर चले गए? जब तमाम कड़ियाँ जुड़ेंगी तो खुद ही पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ से जान कौन छुड़वाना चाहता था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा कि इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा से क्यों मदद नहीं ली जा रही। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कीनिया दोस्त मुल्क है और हर आलमी फोरम पर पाकिस्तान की हिमायत करता है। ऐसा इक़दाम नहीं करना चाहते कि दो तरफ़ा और आलमी ताउन खो दें। फ़िलहाल अक़वाम मुत्तहिदा की मदद जो लेने का वक्त है वो नहीं आया है। चीफ जस्टिस का कहना था कि JIT को खुद देखना होगा कि आगे केस चलना है और कैसे चलना है। अरशद शरीफ के अखराजात कौन और क्यों बर्दाश्त कर रहा था? किसके कहने पर अखराजात उठाए जा रहे थे? सामने क्यों नहीं आया? कई ममालिक के शहरियों का केस ज़िला अदलिया में हो तो हमें ख़त लिखा जाता है। पाकिस्तानी सिफारतखाने ने भी नैरोबी में वकला और सहाफ़ियों से मदद ली। कीनिया के ने क्या तहकीकात की? रिपोर्ट हासिल करने की कोशिश करें। केस में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? 1 माह में मुकम्मल रिपोर्ट दें। कीनिया में वकील करें, अपने कानूनी हुकूक की मालूमात लें और जो करना है करें, लेकिन हक़ाइक़ तक पहुँचें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस की समात मार्च तक मुलतवी कर दी। इस तमाम मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं एहलिया अरशद शरीफ सुमैया अरशद साहिबा। सुमैया साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आज आप भी अदालत में मौजूद थी और जो कार्रवाई देखने में आ रही है उससे तो मामला ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक बंद गली में नज़र आ रहा है। आप पूरी कार्रवाई से मुतमईन हैं? अस्सलाम वालेकुम अलीना। जी मैं बिल्कुल आज अदालत थी और हम हमेशा सुनते आ रहे हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो मुझे तो वैसे पहले ही से अंदाज़ा था, बल्कि हम सबको अंदाज़ा था कि अभी फ़िलहाल इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई और फ़िलहाल हमें दूर दूर तक इंसाफ नहीं नज़र आ रहा। बहुत ही मायूस कुन हालात थे क्योंकि JIT कोई भी ठोस सबूत के साथ वापस नहीं आई। कोई भी उनके पास ठोस रीज़न, सॉलिड रीज़न नहीं था। कोई भी उन्होंने शवाहिद इकट्ठे नहीं किए और वहाँ पे जज साहिबान उनसे सवाल कर रहे थे और उनके पास जवाब नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि आप जो है पाकिस्तान से तहकीकात शुरू करें। पाकिस्तान में भी वो फर्स्ट स्टेप था कि पाकिस्तान में क्या क्या किस किस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कभी कभी इस पे वही बात है कि इतना मायूस कौन था कि कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद इन लोगों को क्लीन चिट दी जा रही है जो इसमें मुलविस थे। क्योंकि जिन लोगों ने अरशद पे FIR कटवाई उनकी जो FIR थी सबका मतन और दफात एक ही जैसी थी कि जैसे कि कोई भी होटल में बैठा चाय पी रहा था, उसको अरशद पे गुस्सा आ गया और उसने FIR कटवा दी। और मैं तो पहले भी जब पिछली दफ़ा भी हेयरिंग थी तो उसमें गई थी और हमने तब भी JIT पे SJIT पे थोड़ा एतराज़ उठाया था। JIT की कॉम्पोजिशन में आपका एतराज़ था? बिल्कुल जी बिल्कुल था कि आप ये तो हम पहले भी एतराज़ कर चुके थे और देखें अब वो किसी सॉलिड उसके साथ सबूत के साथ नहीं आए।
رائٹ، تو سمیہ صاحبہ یعنی کہ کوئی امید فیملی کو نہیں ہے اس وقت اس پورے معاملے کے حوالے سے اور جو کارروائی جس طرح سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں جج صاحبان نے تو سوال اٹھائے ہیں. آئی ہوپ کہ آگے جو جے آئی ٹی ہے وہ اس پہ صحیح طرح کام کر سکے، کیونکہ ایف ایف ٹی میں کچھ پوائنٹس تھے جو ریز کیے گئے تھے، اور ہمیں یہ خوف بھی ہے کہ یہ نہ ہو کہ ان چیزوں کو بھی مٹا دیا جائے جو 2-4 اس میں چیزیں آئیڈینٹیفائی کی گئی تھیں. تو دیکھتے ہیں ابھی آگے. فی الحال تو کچھ نظر نہیں آ رہا، مایوس کن حالات ہیں. رائٹ، سمیہ صاحبہ آج جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے بھی یو این کے تعاون کے حوالے سے انہوں نے بھی حوالہ دیا، اور چیف جسٹس صاحب نے خود بھی بلکہ کہا اور وزارت خارجہ کو یہ ہدایت دی کہ فوراً تعاون حاصل کریں اور اس حوالے سے قوانین بھی دیکھے جائے اور مدت کے بھی حوالے سے دیکھا جائے. آپ کی بھی یہی درخواست ہوگی؟ بالکل، ہم نے تو پہلے بھی یہی کہا تھا کہ یو این کے تھرو اپروچ کریں، کیونکہ یو این ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، اور وہ جو ہے کیونکہ اس میں 3 اسٹیٹس انوالو ہیں، کینیا، دبئی اور پاکستان. تو اگر کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو جو تینوں اسٹیٹس کو ڈیل کر سکے اس کو درخواست دی جائے، اور اگر اسٹیٹ درخواست دے تو میرا خیال سے اس پہ ایکشن لیا جائے گا. انڈیویجولس کو وہ نہیں انٹرٹین کرتے، لیکن اسٹیٹس کی وہ اپلیکیشن لیتے ہیں. انفارچونیٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری اسٹیٹ کا فیلئر ہے کہ جب ارشد زندہ تھا تب بھی ہم اسے پروٹیکشن نہیں پرووائڈ کر سکے، اور جب یہ جو اب ساری تحقیقات ہو رہی ہے تو اس کے بعد بھی یہ مجھے تو اسٹیٹ کا ہی فیلئر نظر آ رہا ہے کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن پراپر نہیں کروا سک رہے، کیونکہ بار بار جے آئی ٹی یہی جواب دے رہی ہے کہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی تھی، اور وہ بہت بے بسی دکھا رہے تھے. جج صاحبان ان سے سوال کر رہے تھے اور ان کے پاس کوئی بھی ایک بھی مثبت جواب نہیں تھا. تو انہوں نے جج صاحبان نے تو یہ بھی کہا کہ یہ تو آپ ردی اٹھا کر لے آئے ہیں، پھر آپ نے کیا کیا ہے، اٹ از جسٹ اے لیئر ٹرپ. تو بس اس پہ اگر سیریسلی کام کیا جائے تو شاید کچھ ہو جائے، اور یو این کو بالکل اس میں انوالو کرنا چاہیے اور اسٹیٹ لیول پہ انوالو کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی بین الاقوامی صحافتی تنظیموں کے بھی حوالے سے بالکل ارشد نہ صرف نیشنل لیول پہ نون تھا اور بہت ہی اچھا ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا، بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی لوگ اس کو پہچانتے تھے. اور یہ تو مجھے لگتا ہے کہ اب لوگوں کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یو این کو اور جو بھی بین الاقوامی یہ جو آپ کی جرنلسٹ تنظیمیں ہیں ان سے ریکویسٹ کی جائے، کیونکہ بہت سے کیسز سالو ہو جاتے ہیں اگر آپ اس لیول پہ اپنے کیس کو آگے لے کے چلیں. رائٹ، سمیہ صاحبہ آخر میں مجھے یہ بتا دیں آپ کے پاس کوئی وکیل ابھی ہے کہ نہیں؟ نہیں، فی الحال تو کوئی وکیل نہیں ہے ہمارے پاس جو ہمارے ساتھ جائے عدالت میں. ابھی تو میں خود ہی کھڑے ہو کے جو ہمیں لگ رہا ہے 1-2 پوائنٹس ریز کریں جو فیملی کے بہاف پہ، جو ارشد کی والدہ کے ہیں اور جو میرے ہیں. بلکہ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی علینا، ہم لوگوں نے کچھ نام بھی دیے تھے اسٹیٹمنٹس میں، مجھے لگتا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا آگے بتایا جائے کہ کس لیول پہ انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، ان میں سے کن کن لوگوں کے لیے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہو گئی ہیں اور کیا تحقیق کر رہے ہیں اس سلسلے میں. رائٹ، بہت شکریہ سمیہ صاحبہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا، ہم سے بات کرنے کے لیے. اہلیہ ارشد شریف شہید ہمارے ساتھ اس وقت ہم سے بات کر رہی تھی. اور المیہ یہ ہے کہ آج ان کی فیملی کے پاس اور ارشد شریف صاحب جو کہ لوگوں کو انصاف دلوانے کے لیے آواز اٹھاتے تھے، آج ان کو انصاف دلوانے کے لیے کوئی ان کی فیملی کو وکیل تک نہیں مل پا رہا. صحافتی تنظیموں کو بھی اس حوالے سے ہم ضرور اپیل کریں گے کہ تمام ہائیسٹ فورمز پر آواز اٹھائی جائے تاکہ یہ کیس اور یہ ایک جس طرح سے ان کی فیملی امید کرتی ہے کہ ارشد شریف صاحب کو انصاف دلوایا جانا چاہیے، وہ انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آنا چاہیے، انصاف ملتا ہوا دکھائی دینا چاہیے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال سے آگے، میں ہوں علینا شگری. ناظرین، آج پنجاب اسمبلی کی تحلیل ہوئے 29، جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل ہوئے
25 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ताहाल दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया जा सका है। इलेक्शन की तारीख के हवाले से इलेक्शन कमीशन गवर्नर, जबकि गवर्नर साहब इलेक्शन कमीशन के सर जिम्मेदारी थोप रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और वाज़ेह अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल सूबे पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया गया और इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस सिलसिले में गवर्नर पंजाब से मुलाकात के लिए खत लिख दिया गया है। खत में इलेक्शन कमीशन ने 14 तारीख को मुनासिब वक्त पर गवर्नर पंजाब से मुलाकात की इस्तदा की है ताकि सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख के हवाले से गवर्नर पंजाब से मशावरत की जा सके। इस मशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में स्पेशल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल लॉ को गवर्नर पंजाब से मुशावरत के लिए मुकर्रर किया गया है। दूसरी जानिब निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने भी सूबे में इंतखाबात करवाने का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन 10 दिन या महीने बाद जब कहेगा सूबे में इंतखाबात करवा देंगे, लेकिन तारीख का मामला गवर्नर और इलेक्शन कमीशन के माबैन है और इंतखाबात के लिए फंड्स मुहैया करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इससे कबल मुल्क के दीगर इदारों की जानिब से इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से अफरादी कुव्वत और फंड्स फराहम करने की से मंजूरी जाहिर की गई, लेकिन इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि आइन के तहत इदारे इलेक्शन कमीशन की मावनत के हर सूरत पाबंद हैं। भी चॉइस उनके पास नहीं है। आइन बड़ा वाज़ेह है कि तमाम हुकूमती इदारे जो हैं वो इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट के लिए जिम्मेदारी उनकी है, वो ना नहीं कर सकते। पैसे आपको देने पड़ेंगे, बेशक आप कर्जा लेकर दें, ये कोई ऑप्शन नहीं है कि आप पैसे ना दें और इलेक्शन ना हो पाए। जहां एक तरफ इंतखाबात की तारीख का मसला बना हुआ है, वहीं दूसरी जानिब ये तासुर दिन ब दिन जोर पकड़ता जा रहा है कि पीडीएम इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करना चाहती है। इत्तलात के मुताबिक पीडीएम ने पीपल्स पार्टी को 16 मार्च को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लेने का मशवरा दिया था, जिसे पीपल्स पार्टी की जानिब से मशावरत के बाद मुस्तरद कर दिया गया। खुद नून लीगी रहनुमा भी मीडिया पर बैठ कर इंतखाबात में हिस्सा लेने के ऐलानात कर रहे हैं। ये तो चॉइस अवाम की है। PMLN अपना मुकदमा लेकर जाएगी अवाम के पास, दूसरी पार्टी अपना बयानिया लेकर जाएंगी, जो अवाम फैसला करेंगे वही फैसला है। इलेक्शन जो है वो ठीक है, इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन जो है वो जब चाहे जैसे चाहे वो इलेक्शन जो है वो करवाएगा। हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन लड़ने के लिए वो भले अप्रैल में हो या वो हो अपना अक्टूबर में, हम इलेक्शन जो है वो लड़ने के लिए तैयार। जहां एक तरफ नून लीग में इंतखाबात में हिस्सा लेने या ना लेने के हवाले से बहस चल रही है, वहीं इमरान खान को सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए उनकी गिरफ्तारी के हवाले से वजीर दाखिला ऐलान कर रहे हैं। हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई से मुराद ये है कि जो अदारे हैं, अब उसने तोशा खाना में चोरी की है, वो 2 + 2 4 है। वो फरा गोगी जो है उसने पंजाब लूट खाया उसने, और वो कोई तकरीबन 12 अरब रुपया थ्रू बैंकिंग चैनल जो है वो बाहर उसने मुंतकिल किया। वो सारे सबूत मौजूद हैं। तो अब मामला ये है कि ये अदारे जो हैं वो तहकीकात कर रहे हैं और अनकरीब वो गिरफ्तारी का मरहला भी है जो है वो आने को है, और अनकरीब जो है ये बात भी जो है ये सबूत जो हैं वो सारे जो है वो अदालतों तक जाने को हैं, और उसके जो ख़िलाफ़ केसेस हैं उसमें भी फैसले आने। शायद हुकूमत मुखालफिन की गिरफ्तारियों से मुल्क में एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहती है जिसके बायस इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल के बजाय नामुमकिन हो जाए, या फिर नून लीग जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की मुतलाशी है उसको वो मैसर आ जाए, क्योंकि वजारत दाखिला ने साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की एक ऐसे मुकदमे में गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी है जो कि बकौल वफाकी वजीर दाखिला के अगर वो करते तो मुल्क का नुकसान हो सकता था। शौकत तरीन जैसे बंदे को भी जो कि शरीफ आदमी हैं, उनको भी जो है उन्होंने बहकाया, और उनके बहकाने में आके उन्होंने भी एक ऐसी हरकत की कि जिस हरकत की वजह से जो है वो पाकिस्तान को नुकसान हो सकता था। बहरहाल उनके ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो गई है, और FIA ने उनको अरेस्ट करने की इजाज़त मांगी थी जो गवर्नमेंट ने दे दी है, और उनको जो है वो इस बात की
اور اس تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز عطا طارر صاحب. طارر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. طارر صاحب، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کو 90 روز کے اندر صوبے میں انتخابات کروانے ہیں. الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا جس میں گورنر پنجاب سے کل کے دن مناسب وقت کی انہوں نے درخواست کی ہے. گورنر صاحب کل ملاقات کر رہے ہیں اور کیا تاریخ کا اعلان کیا جا سکے گا کل؟ بہت شکریہ علینا شیخوی صاحبہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر آیا اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ بینگ دا پروونشل ہیڈ آف پنجاب، گورنر سے ایک مشاورت جو ہے وہ ضروری ہے. تو کل ملاقات طے پا گئی ہے گورنر صاحب کی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نمائندوں کی، جس میں مشاورت کی جائے گی اور جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ الیکشنز کا انعقاد فی الفور ممکن ہے نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کیسے ممکن ہے، اگر نہیں ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں. تو آئی ایم شیور کہ اس میں گورنر جو ہیں وہ صوبے کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اور جو صوبائی حکومت کے نمائندے ہیں ان سے بھی مشاورت کریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ اس سچویشن میں کیا الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کی جا سکتی ہے اور کیا 90 دن کے اندر الیکشن ہو سکتے ہیں. کیونکہ بطور قانون کے ایک طالب علم کے مجھے یہ علم ہے کہ جب یہ آرڈر آیا ہے تو اس آرڈر کے اندر تھوڑی گنجائش ضرور ہے کہ مشاورت کی گنجائش اس لیے چھوڑی گئی کہ کئی دفعہ کورٹس کے آرڈر پر منوعن عمل درآمد کروانا مشکل ہوتا ہے معروضی حالات کی وجہ سے. تو اس لیے جو تھوڑی بہت ونڈو چھوڑی گئی ہے، مشاورت کا کہا گیا ہے، ریزنز دینے کا کہا گیا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ اپنے جو حالات ہیں، جو سچویشن ہے، سرکمسٹانسز ہیں، ان کو دیکھا جائے اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے. اور دیکھیے اس میں ایک بحث یہ بھی چھڑ پڑی ہے کہ فائنانس نے لیٹر لکھا ہے اور کہا ہے کہ اس سال کیونکہ جنرل الیکشن متوقع نہیں تھے تو بجٹ میں تو 5 ارب رکھا گیا، اب 40 ارب ریکوائرڈ ہے ایک الیکشن کے لیے، 40 ارب ریکوائرڈ ہوگا باقی الیکشنز کے لیے جو نیشنل اسمبلی اور باقی دو صوبائی اسمبلیوں کے ہوں گے. تو کیا 80 ارب روپیہ خرچہ جا سکتا ہے؟ بٹ آپ کی جماعت کے شاہد خاقان عباسی صاحب، طارر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ فنڈز ارینج کریں، آپ کو دینے ہوں گے، الیکشن کروانا ہوگا. دیکھیں جب آئی ایم ایف کی نیگوسیشن چل رہی ہیں اور ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے تھے، آئی ایم ایف کے پروگرام کے جو موجد ہیں عمران خان صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، ان کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ ملک میں ایک آئی ایم ایف سے نیگوسیشن بھی چل رہی ہیں، ایک فائنینشل کرنچ بھی چل رہا ہے، اور اس نازک صورتحال میں کیا حکومت اس بات کی متحمل ہو سکتی ہے اور کیا معیشت کو اس ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کر سکتی ہے کہ 80 ارب روپیہ صرف اس ضد میں کہ انہوں نے اپنی 2 گورنمنٹس توڑ دی تھیں وہ لگا دیا جائے. اس کے علاوہ بھی انوملیز ہیں. دیکھیں لیکن طارر صاحب قطع کلامی کی معافی، لیکن آئین کے مطابق 90 روز کے اندر تو الیکشن کروانا ہے. آئین کی خلاف ورزی کے مطلب مرتکب تو پھر باقی سارے ہوں گے. اب اگر عدالت کہہ چکی ہے تو پھر وفاقی حکومت کا سٹانس کیا ہوگا؟ آپ لوگ سپریم کورٹ جائیں گے رکوانے کے لیے؟ میں آپ کو آئین نہیں دیکھیں میں آپ کو آئین کا تھوڑا سا سمجھا دوں. جی آئین میں کیا انویزج کیا گیا ہے؟ آئین میں انویزج کیا گیا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں گی. آئین میں یہ کبھی انویزج نہیں کیا گیا تھا کہ مختلف اسمبلیوں کے الیکشن مختلف اوقات میں ہوں گے، ورنہ جو آرٹیکل 226 ہے 224 جس کے اندر یہ بات درج ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں گی، تو کیا جب صوبے کا الیکشن ہوگا تو وفاقی حکومت کو سسپینڈ کیا جائے گا؟ اور جب صوبے اگر صوبے میں جب الیکشن ہوں گے تو فیڈرل گورنمنٹ سسپینڈ ہوگی، اور جب نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو کیا صوبائی حکومتوں کو جو ہے وہ معطل کیا جائے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ الگ الگ الیکشنز ہوں تو کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ جو آرٹیکل 224 میں دیا گیا ہے اس کو اگنور کر دیا جائے؟ ایک اور معاملہ ہے کہ مردم شماری ہو رہی ہے، سینسس ہو رہا ہے. سینسس کا ایک نیچرل کانسیکوینس یہ ہے کہ ڈی لمیٹیشن ہوگی. اب جب حلقہ بندیاں کی جائیں گی تو ان 2 صوبوں میں پرانی حلقہ بندیوں پہ الیکشن ہوں گے، باقی 2 میں نئی پہ ہوں گے، اور ان 2 صوبوں میں انہی صوبائی اسمبلیوں کی جو حلقہ بندیاں ہیں وہ پرانی رہیں گی، اور ان صوبائی اسمبلیوں کے اوپر جو قومی نشستیں ہیں ان کی حلقہ بندیوں کی جو جیوگرافیکل باؤنڈریز ہیں وہ چینج ہوں گی.
پھر NFC ایوارڈ کا معاملہ ہے. رائٹ، بٹ طارر صاحب وہ بات بھی درست ہے، لیکن گزشتہ سال آپ کو یاد ہوگا چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے جب سپریم کورٹ میں جو سماعت چل رہی تھی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق، اس میں چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے یہ بات کہی گئی تھی کہ نومبر 2022 کو بھی وہ تیار تھے الیکشن کروانے کے لیے. اس وقت حالات اور تھے، اس وقت نہ سینسس شروع ہوا تھا، اس وقت نہ آپ کا یہ فائنینشیل کرنچ تھا، نہ IMF کے ساتھ معاملات بالکل جو ہے وہ اگریمنٹ کے قریب پہنچ چکے تھے، نہ IMF کا کوئی ریویو آ رہا تھا. اس وقت صورتحال اور تھی، نہ ٹیررزم کی وہ ویو تھی جو آج ہے. پر آج جو ٹیررزم کی ویو نظر آ رہی ہے، کیا یہ 2013 سے کوئی ڈیفرنٹ ہے؟ بہت زیادہ خراب حالات ہے 2013 کی نسبت؟ دیکھیں 2013 کی نسبت تو اتنے حالات خراب نہیں ہیں، مگر ایک ریسرجنس ہے اور اس کو کاؤنٹر کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ کام شروع ہو گیا. پر طارر صاحب آپ PSL میں بھی تو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں نا PSL کے پورے ایونٹ کے لیے؟ نہیں، PSL تو دیکھیں نا، PSL تو چند شہروں میں ہے اور اس کی اوپننگ سیریمنی ایک شہر میں ہوئی ہے. جب گلی گلی کوچہ کوچہ محلہ محلہ جب یہ الیکشن شروع ہوا تو سیفٹی اور سیکیورٹی کی گارنٹی کون دے گا؟ اور اسپیشلی خیبر پختونخوا کی پروونس میں جہاں حال ہی میں ایک دھماکہ ہوا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے حالات وہ لا اینڈ آرڈر کے ہوں، وہ فائنینشیل ہوں، کانسٹیٹیوشن میں جو چیزیں دی گئی ہیں اس کے مطابق ہوں. یہ الیکشن مجھے ایک ساتھ ہی ہوتا نظر آتا ہے. عدلیہ پہ سٹنگ ججز پر الزام لگانا اداروں کی، اور آپ تو خود کہتے آئے ہیں کہ جی فواد چودھری صاحب الیکشن کمیشن پر الزام لگا رہے ہیں یا ان کی فیملیز کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو وہ اس پر غداری کا مقدمہ بھی بنتا ہے، بغاوت کا مقدمہ بھی بنتا ہے. ایک آپ کو بریکنگ نیوز دیتا ہوں جی، اس کو ویریفائی کر لیجئے گا. یہ میں نے پہلے بات کبھی نہیں کی، اب آپ نے کیونکہ ایک بات چھیڑی ہے تو مجھے یاد آئی. منسٹر CNW علی افضل شاہی صاحب کے گھر ایک کھانا ہوا اور وہ بائی کمانڈ انویٹیشن تھا. چیف جسٹس صاحب نے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اپنے بہت سارے کولیگز کو وہاں مدعو کیا. کیا یہ مناسب ہے کہ ایک چیف جسٹس اپنے داماد جو سٹنگ منسٹر CNW ہو PTI کا، اس کے گھر پہ ججز کو بلائیں؟ اور کیوں کر بلائیں؟ یہ معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اب یہ کام شروع ہو جائے گا تو دیکھیے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں. سر سابق اس طرح تو ڈنرز پہ جو ہے وہ سابق وزیر اعظم بھی چلے گئے تھے، اس طرح تو یہ بہت سارے. وزیر اعظم کی اور بات ہے، ججز کا کوڈ آف کانڈکٹ اور ججز کی ایتھکس بہت ڈیفرنٹ ہیں. سر کیوں پبلک آفس ہولڈر کے وزیر اعظم نہیں ہوتا؟ وہ ہر کیس میں چیمبر میں بیٹھ کے ریلیف دے دیتے ہیں PTI کو اور PMLQ کو. تو یہ باتیں ہو رہی ہیں، زبان زد عام ہیں، کیونکہ معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ باقاعدہ ریلیف بتا کے دیا جاتا ہے، بینچ فکسنگ کی جاتی ہے. تو یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، وکلا باتیں کر رہے ہیں اور بڑی ملامت ہو رہی ہے اس بات پہ. ٹھیک ہے، بٹ طارر صاحب شوکت ترین صاحب پر بھی سیڈیشن چارجز لگا دیے گئے ہیں. اس سے پہلے فواد چودھری صاحب پہ بھی یہی کچھ بغاوت اور غداری کے مقدمات لگائے گئے تھے. آپ کے خیال میں یہ ٹھیک روایت ہے اور یہ ٹھیک سمت کی طرف جا رہے ہیں، اور اس میں ان لافل کیا ہے؟ نہیں دیکھیں، شکر ہے کہ شوکت ترین صاحب کی گاڑی میں ہیروئن نہیں ڈالی گئی. شکر ہے کہ شوکت ترین صاحب کو ان کی بیٹی کے سامنے گرفتار نہیں کیا گیا. شکر ہے کہ شوکت ترین پہ کوئی جعلی کیس نہیں ڈالا گیا. انہوں نے ایک فون کال ان کی آئی تھی، IMF کی ڈیل کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس پہ وہ اپنا ریٹن معافی نامہ بھجوا دیں، کلیریفائی کر دیں کہ آئی ڈنٹ مین اٹ، میرے سے غلطی ہوئی، میں قوم سے معافی مانگتا ہوں. سر اس پر بغاوت اور غداری کا مقدمہ بنتا ہے؟ جی، اگر IMF کی نیگوسیشن فائنل سٹیج پہ ہوں اور پاکستان کی عوام کا اور معیشت کا آپ ایک ناقابل تلافی نقصان کرنے جا رہے ہوں تو یہ کافی نہیں ہے. شوکت ترین صاحب کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جانی چاہیے. رائٹ، بٹ طارر صاحب کیا پروونسز کو پروونشل اٹانومی اور فائنینشیل اٹانومی نہیں ملتی 18ویں ترمیم کے مطابق؟ بالکل ملتی ہے اور ملنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اس میں کانسٹیٹیوشن سے ابو جا کے کیا کچھ بات کر دی؟ سو فار ایگزامپل خدا نخواستہ آج پاکستان کی کسی ملک سے جنگ چھڑ جائے اور ایک صوبہ کہے کہ ہم نے یہ جنگ نہیں لڑنی، تو پھر مجھے بتائیے اس کی کیا ریمیڈی؟ سر اگر وہ صوبوں کی اپنی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اگر وہ احکامات اپنے منسٹرز کو جاری کر رہے ہیں، یہ تو غلط بات ہے نا. آپ کی سوورن گارنٹیز ہیں، ٹھیک ہے، سوورن کمٹمنٹس ہیں، انٹرنیشنل ایک کووننٹ ہے، آپ نے IMF سے ڈیل اپنی پوری کرنی ہے. اس پہ کوئی صوبہ جھوٹی چٹھی لکھے اور اس کو سابوٹاج کرے تو یہ تو سمجھ میں نہیں آتی بات.
رائٹ بٹ طارق صاحب مجھے ایک اور چیز یہ بتا دیں کہ آڈیو لیک کرنا یا ٹیپ کرنا آپ کو وہ غلط نہیں لگ رہا؟ دیکھیے اگر تو کوئی ایسی بات ہے جو شک یا شبے کی بنیاد پہ اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہو اس کو ٹریک کیا گیا تو بالکل ٹھیک ہے. اگر کسی کی پرائیویٹ کانورسیشن ریکارڈ کی گئی ہے تو وہ غلط بات. سر آپ نے یہ بھی پتہ لگا لیا کہ کس نے ٹیپ کی ہے, کس نے ریکارڈ کی, کس نے لیک کی ہے؟ کیونکہ جو بیسز ہیں مطلب ایک ٹیلی فون کال کے, اور چونکہ اس پہ کیس ہے اور سپریم کورٹ کے اس پہ ججمنٹ بھی موجود ہے کہ اوتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے, تو پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جی کون ہے, اور اس بندے کو بھی کراس ایگزامن کے لیے بلایا جائے گا. تو وہ بھی آپ کے پاس ایویڈنسز اس پہ موجود ہے اور پتہ لگا لیا گیا کہ کس نے کی ہے؟ اس پہ ایویڈنسز موجود نہیں ہیں, مگر اس کی بیس پہ جو تیمور جھگڑا صاحب نے, جو پنجاب کے وزیر خزانہ محسن لغاری صاحب نے اور ترین صاحب نے پبلک سٹیٹمنٹس دی, انہوں نے اس بات کو اون کر لیا. اب جب آپ اون کرتے ہیں اور اس بات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو دیٹ از سفیشینٹ ان دی آئیز آف دی لا. تو آئی تھنک ان کو معافی مانگنی ہوگی, کلیریفیکیشن دینی ہوگی, ورنہ یہ گرفتار ہوں. رائٹ. اور آخر میں صرف اتنا بتا دیں طارق صاحب کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کا وقت آ چکا ہے. کب تک گرفتار ہو رہا ہے اور کس کیس میں؟ دیکھیں ان کے ملٹیپل کیسز چل رہے ہیں. پہلے تو عدالتوں میں آ کے پیش ہوں گے نا جی, اور بتائیں گے کہ وہ ان کیسز میں کیا ان کا ڈیفنس ہے. وہ توشہ خانہ ہو, وہ ٹیرین وائٹ کا کیس ہو, باقی کیسز ہوں. سر کیسز تو چل رہے ہیں لیکن گرفتاری کی اب تو بات باقاعدہ طور پہ کی جا رہی ہے. دیکھیں رانا صاحب بجا فرما رہے ہیں, فورن فنڈنگ بھی ہو سکتا ہے, توشہ خانہ بھی ہو سکتا ہے, کئی کیسز ہیں اس کے اندر. رائٹ. تھینک یو سو مچ طارق صاحب, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. وزیر اعظم کے معاملے طارق صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی جانب. بریک کے بعد خوش آمدید. یو ٹرن کو بڑے لیڈر کی کوالٹی سمجھنے والے عمران خان اب پارٹی کارکنان کو گائے بگائے یو ٹرن لے کر یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی صرف قومی نہیں بلکہ ایک عالمی لیڈر ہیں. گزشتہ روز عمران خان کا امریکی نشریاتی ادارے کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ اب چیزیں واضح ہو رہی ہیں تو معلوم ہو رہا ہے کہ رجیم چینج سازش کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ نہیں تھا. عمران خان کا کیا کہنا تھا, آئیے ملاحظہ کیجیے. Whatever happened now, I mean, as things unfold, it wasn't the US who told the Pakistan, it was unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. And so it wasn't imported from there, it was exported from here to there. لیکن عمران خان کا یہ اعتراف کوئی معمولی بات نہیں ہے, کیونکہ حکومت سے نکالے جانے کے بعد یہ عمران خان کی تحریک کا سب سے مقبول بیانیہ تھا. اگر اس بیانیے کو عمران خان کی تحریک کی بنیاد کہا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا. قومی اسمبلی کے سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے بھی اپوزیشن جماعتوں کی تحریک عدم اعتماد اسی بنیاد پر مسترد کی تھی. عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کرتے وقت ان کا کیا کہنا تھا, آئیے سنتے ہیں. کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے. وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں, ویلڈ ہے, لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے. یہ قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں. اس کے بعد سپریم کورٹ نے سابق ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کالعدم قرار دے دی اور تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد عمران خان کو ایوان اقتدار سے باہر جانا پڑا. لیکن عمران خان کا کہنا ہے کہ حکومت سے نکالے جانے کے بعد عوام میں جو مقبولیت مجھے ملی وہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی لیڈر کو نہیں ملی. بلا شبہ اس مقبولیت کی بنیاد امریکی سازش کا بیانیہ ہی ہے جو کہ ایک نعرہ بن کر عوام میں مقبول ہو گیا. وہ نعرہ کیا تھا, آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ نہ آج تک عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے. جب تک میرے میں خون ہے میں اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے پس پردہ امریکی سازش کا اتنا یقین تھا کہ انہوں نے امریکی نشریاتی ادارے CNN کے ساتھ انٹرویو میں واجگاہ انداز میں امریکہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے سازش کے روئے روا امریکی سفیر ڈونلڈ لو کی برطرفی کا بھی مطالبہ کیا. عمران خان نے اس وقت کیا کہا تھا, سنیے. It was a conspiracy to remove the government. It was a foreign intervention. This regime change, which I'm afraid was sponsored by the US. On the 7th of March, Under Secretary of State in the US, who's responsible for South Asia,
He calls our ambassador, a meeting between our ambassador in Washington. He tells the ambassador that unless you get rid of your Prime Minister Imran Khan in a vote of no confidence, which by the way hadn't been tabled as yet, but he seemed to know about it, Pakistan will suffer consequences. Apart from anything else, by the way, Becky, this guy should be sacked. لیکن اب عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ سازش امپورٹ نہیں بلکہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوئی تھی، اور عمران خان اس سازش کو ایکسپورٹ کرنے کا ماسٹر مائنڈ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو سمجھتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ میری حکومت گرانے کا ذمہ دار صرف ایک شخص ہے جو جنرل باجوہ ہیں۔ کیسے سازشیں ہوئیں، کیسے لوگوں کو بتایا گیا، اس میں ہم کسی کو اور کو نہ کہیں، ایک آدمی کے فیصلہ کرتا ہے، وہ تھا آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمیں ہٹانے کا۔ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرا دیا؟ لیکن نومبر 2020 میں عمران خان اپنے اس الزام سے بھی یو ٹرن لے چکے ہیں۔ ان کا اپنے ایک بیان میں کہنا تھا کہ مان لیتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے نکالنے کی سازش نہیں کی، لیکن آپ روک تو سکتے تھے۔ یہی لوگ پتہ نہیں کس میں نہا کے آئے کہ یہ ایک دم ٹھیک ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اس کے بعد یہ ہمارے اوپر پھر مسلط ہو گئے۔ چلے مانتے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اس کے اوپر سازش نہیں کی، لیکن روک تو سکتے تھی نا۔ عمران خان صاحب، آپ کے بقول جو یو ٹرن نہیں لیتا وہ بڑا لیڈر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے تو پھر آپ اس کو یو ٹرن لے لینا چاہیے، لیکن اپنے کارکنان کو یہ تو واضح کر دیں کہ آپ کا صحیح فیصلہ کون سا ہے، اور چونکہ آپ سچ بات کرنے کے عادی ہیں تو کارکنان پر یہ بھی واضح کر دیں کہ آپ نے اور کس بیانیے سے یو ٹرن لینا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔